अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत क्या है मैं जहांगीर यूसुफ आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, 3 इश्यूज़ पर आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी की कि इस वक्त जब हम ये आज प्रोग्राम कर रहे हैं, आज के दिन तक नाज़रीन जो अवाम है वो मायूस है, वो परेशान है। ग्राउंड रियलिटी अगर देखी जाए तो अवाम गुर्बत का रोना रो रही है। आम जो मजदूर तबका है वो परेशानी से बेजार दिखाई दे रहा है, बेहाल दिखाई दे रहा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है आइंदा जो 2 साल है उसमें डिलीवर कर पाएगी, अवाम को खुश कर पाएगी, मुतमईन कर पाएगी? इससे जुड़े मजीद सवालात हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जहां अंदरूनी इख्तलाफात इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। एक जानिब मुफाहमत, दूसरी जानिब मुज़ाहमत की सियासत से नून लीग को कितना नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से। इमरान खान साहब ने दावा किया है कि आइंदा इलेक्शन में कोई भी पार्टी धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगा सकेगी और तमाम तर पार्टीज इसको एक्सेप्ट करेंगी। क्या ऐसा होगा? इससे जुड़े सवालात आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की MNA समीना मतलूब साहिबा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। सबसे पहले अहमद जवाद साहब आपकी जानिब आऊँगा। 3 साल से ज़ायद सर आप लोगों को हो चुके हैं हुकूमत करते हुए। जो बयानियाँ, जो दावे, जो वादे इमरान खान साहब ने अवाम से किए थे, क्या आपको लगता है कि आप लोग उस पर पूरे उतरे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। देखें, 3 साल इस हुकूमत के मुकम्मल हो गए हैं और पीछे 2 साल रह गए हैं। हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जब 2018 अगस्त में हुकूमत का आगाज़ किया तो उस वक्त इस मुल्क की क्या हालत थी। ये बड़ा ज़रूरी होता है, आपने अगर किसी की भी परफॉर्मेंस को अगर आपने एवेलुएट करना हो कि आपने सफ़र का आगाज़ कहाँ से किया। जब हमने सफ़र का आगाज़ किया तो इस मुल्क में $9 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स थे, जो कि आज तकरीबन $25 बिलियन फॉरेन रिजर्व्स हो चुके हैं। फॉरेन रिजर्व्स जो हैं उनकी इम्पोर्टेंस इसलिए होती है कि अगर आपके पास सफिशिएंट फॉरेन रिजर्व्स नहीं है तो आपका मुल्क बैंकरप्ट हो सकता है, अपनी अदायगियों के हवाले से बैंकरप्ट हो सकता है, अपने इंपोर्ट बिल की वजह से जो है वो बैंकरप्ट हो सकता है, यानी कि आप एक बहुत बड़े डिजास्टर का शिकार हो सकते हैं। तो आज हम $9 बिलियन से $25 बिलियन का सफ़र तय कर चुके हैं 3 साल के अंदर। फिर अगर आप इस मुल्क में देखें, जो सबसे बड़ा जो हमें चैलेंज था वो था करंट अकाउंट डेफिसिट, जो एक खसारा था जो हमारा, वो हमारी आमदनी में और हमारे अखराजात के दरमियान के डॉलर्स हम कितने हमारे पास हम आते हैं बाहर से और हम अब कितना उसको पे करते हैं और उसके दरमियान जो है वो कितना फ़र्क है। और इस फ़र्क को हम एक आम आदमी की ज़िंदगी से इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि आपका जी कितनी आमदनी है और कितना खर्च है। अगर वो उसमें फ़र्क होगा तो ज़ाहिर है आपको कर्ज़े लेने पड़ेंगे। साहब, कता कलामी के लिए माजरत चाहूंगा। क्या आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया था हुकूमत में आने से पहले? क्योंकि इमरान खान साहब तो सब कुछ ठीक करने की बातें 90 दिन के अंदर अंदर कह रहे थे कि वो हम 90 दिन के अंदर अंदर सब कुछ ठीक कर लेंगे। आज 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। देखें, जो 90 दिन का वादा था वो तो एक डायरेक्शन आप मुल्क की जो है वो ठीक कर सकते हैं। आप 50 साल का अगर गवर्नेंस का निज़ाम है या करप्शन का निज़ाम है या लॉ एंड ऑर्डर का की सूरत हाल है, इन चीज़ों को आप 90 दिन में तो नहीं कर सकते। 90 दिन में सिर्फ डायरेक्शन आप दे सकते हैं और वो डायरेक्शन दे दी गई। मैं इसीलिए अपनी उसी बात को दोहराते हुए कि हमारा जो सफर था 3 साल पहले, उसमें जो अचीवमेंट इस मुल्क की इस लेकिन हुकूमत की है। लेकिन अहमद जवाद साहब, मसला ये है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब आई तो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगाया कि पिछली हुकूमत ने बेड़ा गर्क किया, हुकूमत का हम उसको ठीक कर रहे हैं। आप लोग जब आए तो आप लोग मुस्लिम लीग नून पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो क्या ये सियासत ऐसी ही चलती रहेगी, इल्जाम दर इल्जाम, बहतान दर बहतान की? क्योंकि आप लोग एक नए बयानिए के साथ, एक नए पाकिस्तान के साथ मैदान में उतरे थे। अच्छा देखें, अभी जो मैंने अभी तक जो गुफ्तगू की है उसमें ना तो कोई बहतान है ना उसमें कोई इल्ज़ामात हैं। मैं तो गुफ्तगू का आगाज़ मैंने आपके उस सवाल के जवाब में किया है कि जिसमें आप इस हुकूमत की 3 साल की परफॉर्मेंस को जांचना चाहते हैं।
اور پرفارمنس کو جانچنے کا طریقہ وہی میں اڈاپٹ کر رہا ہوں کہ جو کہ کہیں بھی کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کو کیا جاتا ہے کہ آپ نے سفر کہاں سے شروع کیا. اگر آپ ایک ریس میں ایک دوڑ میں جاتے ہیں اور اگر آپ 0 پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں یا آپ 500 میٹر آگے ہیں وہاں سے ریس کو شروع کرتے ہیں, اس میں ظاہر ہے کہ بڑا فرق ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت پاکستان کی آج کی جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ 2018 سے کس طرح سے بہتر ہے. سمینہ صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سمینہ صاحبہ رسپونڈ کرنا چاہیں گی آپ احمد جواد صاحب کی باتوں سے آپ متفق ہیں؟ پہلے 90 دن انہوں نے لیے, پھر اس کے بعد 120 دن لیے, لیکن کوئی بھی 1 انچ کی پروگرس بھی یہ اپنی فرنٹ پہ نہ لا سکے. لیکن اب آپ یہ ہمیں سنا رہے ہیں کہ ہمارا ڈیفیسٹ اتنا تھا, فسکل ڈیفیسٹ اتنا تھا. مجھے یہ بتائیں, عوام نے اس کو کھانا ہے؟ عوام کو کیا ریلیف دیا؟ آپ یہ کیوں نہیں بتاتے؟ ہماری عوام اور ہم یہ سننا چاہ رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ تو کمپٹیشن کر ہی نہیں سکتے. ہم آپ کو 5.8 GDP پہ ملک چھوڑ کے دے کے گئے تھے, ریزرو سے دے کے گئے تھے, اور جب ہم نے ملک سنبھالا تھا اس وقت 3 GDP لیا تھا. ٹھیک ہے, اس وقت تنگی ترشی آتی ہے, لیکن سٹرگل تو ہم آگے کرتے ہیں اور فیئرلی ہم عوام کے ساتھ ہو کے چلتے ہیں. عوام کو چیٹ نہیں کرتے, عوام کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے, ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگاتے, ایسی بات کے پیچھے نہیں لگانا چاہیے جس سے عوام بیچاری ہر وقت. لیکن سمینہ صاحب, آپ لوگوں پر الزام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو ٹھیکے, لیٹ سپوز اگر بجلی کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ لوگوں نے کافی مہنگے وہاں پر اپنی حکومت میں, دور حکومت میں بیچے تھے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ لوگ بھی اتنا ہی ذمہ دار ہیں جتنی ابھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے؟ مجھے یہ بتائیں, آپ بجلی کی پروڈکشن جو 0 پہ تھی وہ کی گئی, جی اسی طرح ہی ہے نا. جی اور عوام کو بجلی جتنی اس لیول پہ مل رہی ہے, کیا اس لیول پہ مل رہی تھی؟ عوام اتنا شور تو نہیں مچا رہے تھے کہ ہم بجلی کا بل دیں, مکان کا کرایہ دیں, ہم گھر کا راشن پانی چلائیں. اس وقت تو یہ کوئی آواز نہیں تھی. ہم نے لوگوں کو بجلی مہیا کر کے دی جبکہ 18 گھنٹے لائٹ تھی نہیں. وہ اب یہ الزام لگانا کہ وہ مہنگے تھے, وہ سستے تھے, عدالتیں پڑھی ہیں, آپ پروف کروا رہے ہیں, کہیں سے بھی وہ گلٹی پروف تو ہوا ہی نہیں ہے, ابھی تک نہیں ہوا. اور آپ یہ لوگ ابھی تک شور مچا رہے ہیں کہ یہ مہنگے تھے, یہ فلاں تھا, اور ان کے بھی وہی اب LNG کا معاہدہ تھا, یہ بھی اسی LNG کے اسی معاہدے کے تحت آگے LNG کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن مسئلہ سارا یہ کہ یہ مہنگائی کر رہے ہیں. اب LNG جب ہم نے ٹھیکہ لیا تو اس وقت لوگوں کو LNG اتنی مہنگی مل رہی تھی جو اب مل رہی ہے. جی احمد جواد صاحب, یہ فرق ذرا واضح کیجئے گا. میڈم صاحبہ فرما رہی ہیں کہ اگر ہم نے اس وقت مہنگے منصوبے کیے بھی تھے تو اس وقت عوام جو رونا آج رو رہی ہے, اس وقت عام عوام کی یہ کنڈیشن نہیں تھی جو کہ آج ہے. کیا وجہ ہے, عوام کیوں اتنی پریشان ہے؟ دیکھیں, میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جنرک قسم کی ڈسکشن نہ کروں, اس لیے کہ جنرک ڈسکشن کرنا ویسے تو آسان ہوتا ہے لیکن اس کو سبسٹینشیٹ نہیں کیا جا سکتا. جیسے اگر ہم کہتے ہیں کہ عوام رونا رو رہی ہے تو یہ ایک بڑی جنرک سی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اکانومی کو اگر ایویلویٹ کرنا ہے تو اکانومی کے وہی انڈیکیٹرز کو ہمیں دیکھنا ہوگا جو پوری دنیا میں کسی ملک کی اکانومی کو میئر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. میں کوئی PTI کے اکنامک انڈیکیٹرز نہیں لے کے آ رہا, میں تو اسی پیرامیٹرز کی بات کر رہا ہوں جس سے آپ کسی بھی ملک کی اکانومی کو میئر کرتے ہیں یا اس کی پرفارمنس کو میئر کرتے ہیں. اس لیے میں اسی بات کو دہراتے ہوئے اس میں یہ 2-3 چیزیں اور بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں. جیسے GDP کے حوالے سے بات ہوئی جو کہ اب نیئرلی 4% ہو گیا اور اگلے سال اس سے بھی زیادہ اس میں اضافہ ہوگا. اور یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ دنیا بھر کی تقریباً تمام جو اکانومیز ہیں وہ تقریباً 15% ان کی GDP جو ہے وہ شرنک ہوئی ہے کووڈ کی وجہ سے. اور پاکستان جیسا کنٹری جو کہ جس کے ریسورسز بہت کم ہیں, اس کے باوجود کووڈ کے چیلنجز کے, نہ صرف یہ ہے کہ اس نے کووڈ کے چیلنج کو اپنے ریجن میں تمام ممالک سے بہتر ہینڈل کیا, اور دنیا میں بھی اس کی جو رینکنگ ہے اس کی ہینڈلنگ کی, اس کو انٹرنیشنل فورمز نے ریکگنائز کیا. تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے, اور اس میں اکانومی کو بھی چلاتے رہنا,
اس اکانومی میں گروتھ بھی لے کے آنا, ایکسپورٹس میں بھی گروتھ لے کے آنا. آپ کے فورن ریمیٹنس جو ہیں پاکستان کی 72 سال کی تاریخ میں کبھی 28 بلین ڈالر تک نہیں گئے, جو کہ اس سال اس حکومت کے دور میں گئے ہیں. اور یہ کیوں گئے ہیں؟ اوورسیز کا کانفیڈنس اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز کو جو ایک طریقہ کار فراہم کیا گیا ان کو, ڈیجیٹل روشن پاکستان, جس کے تحت جو ہے تقریباً 2 بلین ڈالر تو صرف روشن ڈیجیٹل پاکستان اکاؤنٹ سے آ چکے ہیں. قطع کلامی کے لیے معذرت. عام عوام مزدور طبقہ جو کہ 3 وقت کی روٹی کے لیے صبح گھر سے نکلتا ہے, ایک شخص, ایک مزدور, اور اس ٹینشن میں ہوتا ہے کہ وہ 3 وقت کی روٹی اپنے اور اپنے بچوں کے لیے حاصل کر سکے گا. یہ مین پوائنٹ یہ ہے. کوئی آپ غریب بندے سے جا کر پوچھئے, وہ آپ کو اس کو نہیں پتا جی ڈی پی کیا ہوتی ہے, اس کو یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز آپ بتا رہے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں پتا. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ڈائریکٹلی عام عوام کو جو آپ فیکٹس اینڈ فگرز بتا رہے ہیں, اس کا ڈائریکٹلی اثر کب ہوگا؟ کب یہ مہنگائی, یہ جو بے روزگاری ہے, جو عام فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں عام پبلک کے, یہ کب ان کی دہلیز پر مل سکیں گے؟ یہ سوال, یہ آپ کا ایک پرٹیننٹ سوال ہے کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو اکنامک انڈیکیٹرز جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یا جو موجود ہیں, جس کو انٹرنیشنلی بھی ریکگنائز کیا جاتا ہے, اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ عام آدمی تک کب تک پہنچے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ عام آدمی تک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس طرح سے تو پہنچنا شروع ہو گیا ہے کہ اس کرونا کے دوران تقریباً 2 کروڑ کے قریب لوگ جاب لیس ہوئے تھے, اور ود ان 1 ایئر 1.5 سال کے اندر ہی وہ 2 کروڑ کی فگر جو ہے وہ 50 لاکھ پہ آ گئی ہے. یعنی 1.5 کروڑ لوگوں کو روزگار ملا ہے. اور وہ روزگار کہاں پہ ملا ہے؟ وہ روزگار آپ جب اپنی ایکسپورٹس میں اضافہ کرتے ہیں, جب آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ پوری کیپیسٹی کے اوپر چلتی ہے تو روزگار میں اضافہ ہوتا ہے. جب آپ کی کنسٹرکشن کی انڈسٹری جو ہے وہ ماضی کی نسبت جو ہے بہت اچھا پرفارم کرتی ہے, جب آپ کی سیمنٹ کی پروڈکشن جو ہے 72 سال کے ریکارڈ توڑ دیتی ہے, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پھر امپلائمنٹ بھی جنریٹ کرتی ہیں, اپرچونٹیز کو بھی جنریٹ کرتی ہیں. ایک چیز جس کا تعلق انفلیشن کے ساتھ ہے, جس کا مہنگائی کے ساتھ تعلق ہے, جس کا ایک عام آدمی کے ساتھ تعلق ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب تک آپ کے اکانومی کے فنڈامنٹلز ٹھیک نہیں ہوں گے آپ اپنے انفلیشن کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے 3 سال میں ہم نے ان اکنامک انڈیکیٹرز کو کنٹرول کیا, ان کو سٹیبلائز کیا ہے. اب اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ مہنگائی میں کمی کی صورت میں آئندہ 2 سالوں میں نظر آنا چاہیے, اور یہ پی ٹی آئی حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ 2023 کے جب الیکشن میں جائے تو وہ عوام کو اس حوالے سے مطمئن کر سکے کہ مہنگائی میں خاطر خواہ کمی آئی ہے. ٹھیک ہے. احمد جواد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اس وقت جیسا کہ ہم نے ابتدائیے میں بات کی, پاکستان مسلم لیگ نون کے اندرونی اختلافات اس وقت شدت اختیار کر رہے ہیں. ایک جانب مفاہمت کی سیاست, دوسری جانب مزاحمت کی سیاست. یہ تفریق کیوں ہے پارٹی کے اندر اور اس سے کس حد تک نقصان ہوگا, اس پر ہم بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. خوش آمدید ناظرین, پروگرام حقیقت کیا ہے میں سمینہ مطلوب صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. سمینہ صاحبہ, کیا لگتا ہے یہ کتنا نقصان ہو سکتا ہے آپ کی پارٹی کو, یہ جو تفریق ہے آپس میں آپ لوگ اختلافات ہیں اور اب کھل کر سامنے آ چکے ہیں, جس طرح ابھی ریسنٹلی شہباز شریف صاحب نے انٹرویو دیا سلیم صافی صاحب کو, اس میں, اور دوسری جانب جو نواز شریف صاحب کا ٹویٹ تھا, کون لیڈ کر رہا ہے اس وقت آپ لوگوں کو؟ یقیناً ہمارا جو لیڈر ہے وہ نواز شریف ہے. پارٹی کا کو جو لے کے چل رہے ہیں اور جو ان کا نیریٹو چل رہا ہے, ان کا بیانیہ چل رہا ہے, اور انہی کے خیالات کے مطابق پارٹی ساری کی ساری چل رہی ہے. کہیں تفرق نہیں ہے. باقی جو ذہنی سوچ, ذہنی سم ٹائمز جو ہم خیال ہونا, ایک وقت میں اپنے سگے بہن بھائی بھی ہم خیال نہیں ہوتے. ڈفرینس آف رائے جو ہوتی ہے وہ ایک جمہوری حسن ہے, وہ ہونا چاہیے, وہ ہوتا بھی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھی 2 یا 4 بھائیوں میں ایک رائے ڈفرینس ہو گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ چاروں بھائی بکھر گئے. ایسا پاسبل نہیں ہے. رائے ڈفرینٹ ہونا
ایک علیحدہ سے چیز ہے، لیکن پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ہے، کوئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہے۔ سمینا صاحبہ، لیکن دوسری جانب جو آپ لوگوں کے ورکرز ہیں، جو کارکنان ہیں، وہ مایوس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک جانب ایک بیان آتا ہے، دوسری طرف سے دوسرا بیان آ جاتے ہیں، وہ پھر کہاں جائیں؟ بالکل، ہمیں تو اس وقت تک کوئی ایسی اپنے لوگوں کی طرف سے، میں اپنی کانسٹیچوئنسی میں جاتی ہوں، ہم سبھی لوگ جاتے ہیں، ہمیں کوئی ایسی پرابلم کا ہم شکار نہیں ہے، جتنا کہ یہ بیچارے ہیں ترین گروپ کی وجہ سے جی، تو ہمارا تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ میں تو یہی کہہ رہی ہوں، ڈفرینس اوپینین ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، لیکن جو انچارج یا ہیڈ جو ہے اسی کا جو بیانیہ ہے، اسی کا جو خیال ہے وہی چلے گا، وہی ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اسی پہ منوان عمل کرتے ہیں، اور لوگ آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف کو ہی پسند کرتے ہیں اور نواز شریف کی ہی ہر بات پہ رلائے کرتے ہیں۔ سمینا صاحبہ، ابھی جو ریسنٹلی انتخابات ہوئے آزاد کشمیر میں، ہار کی ذمہ دار بھی نواز شریف صاحبہ کو قرار دیا جا رہا ہے کہ ان کی جارحانہ اور جو مزاحمت کی سیاست ہے اس کی وجہ سے ہار ہوئی، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل بھی نہیں ٹھیک۔ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ بھی وہاں پہ ہمیں جس حد تک ہار ہوئی وہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھی، اور کچھ چیزیں واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن رزلٹ اس سے بالکل اپوزٹ آ جاتا ہے، تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ لاجک ہوتی ہے۔ اب جیسے 2018 کا الیکشن کنڈکٹ کیا گیا تھا اسی طریقے سے یہ سب گیم کھیلی گئی ہے، لیکن جو ہوا ہم اس پہ اتنی زیادہ اوپنلی بحث نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ فوراً پریشر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس چیز سے کوئی بھی اس دفعہ تو اوپنلی ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے، اور اوپنلی پیسہ بھی چلا ہے، اوپنلی بہت کچھ ہوا ہے، جس سے ویسی آنکھیں بند کر لیں ہم۔ تو پھر آپ لوگ الیکشن کمیشن کیوں نہیں جاتے؟ وہاں پر ایویڈنسز رکھیے، ٹھوس شواہد رکھیے، کوئی ویڈیو ایویڈنس، کوئی آڈیو، کچھ ہے آپ لوگوں کے پاس؟ نہیں، وہ بالکل ہیں، اپلوڈ بھی کیے گئے ہیں، دکھائے بھی گئے ہیں۔ نہیں، اپلوڈ کرنا مسئلے کا حل تو نہیں ہے نا، آپ لوگ تو تھرو پراپر چینل اگر جانا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، اب الیکشن کمیشن کی مرضی پہ پھر ڈیپینڈنٹ بات ہو جاتی ہے نا کہ وہ کتنی بات آپ کی سننے کو تیار ہے۔ جب الیکشن کمیشن ہی متنازع ہو جاتا ہے، دیکھیں جی یہاں پہ اب یہ سارے آپ کہہ دو گے کہ جی وہاں پہ آپ کی جیت تھی اس لیے آپ نے الیکشن کمیشن کی تعریف کر رہے ہو۔ ڈسکا میں جو الیکشن ہوا وہ ایک مثال تھی، تو وہاں پہ یہ الیکشن کمیشن تھی، وہاں پر بھی یہ کشمیر کا الیکشن کمیشن علیحدہ ہوتا ہے۔ نہیں، میں دیگر جو ضمنی انتخابات ہوئے جہاں پر آپ ہارے، وہاں پر آپ جو پاکستان کی میں بات کر رہا، آزاد کشمیر کی بات نہیں کر رہا، کراچی میں بھی انتخابات ہوئے، وہاں پر آپ لوگ جب ہارتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بائزڈ ہے، تو جہاں پر آپ ڈسکا میں جیتے وہاں پر الیکشن کمیشن ٹھیک ہے؟ میری ایک بات سنیں، 10 میں سے اگر ہم 11 میں سے 10 الیکشن جیتے ہیں تو کسی وجہ سے ہی جیتے ہیں نا۔ ہماری کارکردگی جو ہے اس کو لوگ سراہتے ہیں، اسی کی پناہ پہ ہم جیتے ہیں، اور لوگوں نے پرجوش اپنے جذبے کے ساتھ ہمیں سلیکٹ کیا، اور اگر ایک آدھ الیکشن ہمارے ہیں پیپل پارٹی جیتی ہے تو اس کا وہ پیپل پارٹی کا علاقہ ہے، وہ سندھ پیپل پارٹی کا ایریا ہے، اس میں اگر ہم ہار بھی گئے ہیں پیپل پارٹی جیتی ہے تو یہ کوئی میٹر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے احمد جواد صاحب، سمینا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگوں کو مسئلہ ہے جہانگیر ترین گروپ سے، کیا واقعی مسئلہ ہے پی ٹی آئی کو جہانگیر ترین گروپ سے؟ دیکھیں، آج کی تاریخ تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ایک مستحکم اور ایک مضبوط گورنمنٹ پنجاب میں موجود ہے، اپنا کام کر رہی ہے، اور ہمیں تو اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن سمینا صاحبہ کہہ رہی ہیں، آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اچھا، میں ویسے ابھی تک آج تک میں نے یہ نہیں سنا تھا کہ مسکراہٹ کے پیچھے کا مطلب جو ہے وہ دال میں کچھ کالا ہوتا ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ مسکراہٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آپ کتنا لائٹلی لیتے ہیں۔ تو میں تو ان اختلافات کو اس پوائنٹ آف ویو سے
میں کہہ رہا ہوں کہ ان اختلافات کو تو آپ چھوڑیں. دیکھیں اصل آپ کو مسئلہ اس وقت جو ہے آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ ملک سے باہر ہے, اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اور دنیا کی بھی سیاسی تاریخ میں کبھی بھی کوئی سیاسی پارٹی کو ریموٹ لیڈرشپ کے تحت نہیں چلایا جا سکتا. اس میں آپ چاہے اگزامپل آپ شاہ ایران کی لے لیں, عیدی امین کی لے لیں, نواز شریف کی سعودی عربیہ میں قیام کو لے لیں, یا آصف علی زرداری اور بے نظیر کا NRO سے باہر جب سیاسی انہوں نے پولیٹیکل اسائلم لیا ہوا تھا, وہ لے لیں. پارٹیاں چل نہیں سکتی. اور MQM کی ایگزامپل لے لیں کہ جس میں الطاف حسین کی ایک کال پہ کراچی بند ہو جاتا تھا, لیکن پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ اپنی پارٹی پہ اپنی گرپ جو ہے وہ کھو دی. لیکن احمد جواد صاحب, آپ لوگوں نے خود ہی تو نواز شریف صاحب کو اجازت دی باہر جانے کی. جی میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں. ابھی میں اسی کو بات کو تھوڑا سا میں کر لوں. اب اس میں دیکھیں, اب اگر شہباز شریف کا بیانیہ جو ہے وہ مفاہمت کا ہے, نواز شریف کا بیانیہ جو ہے وہ ایک ووٹ کو عزت دو اور ایک اگریسو بیانیہ ہے, تو اس میں PTI کا تو کوئی قصور نہیں نا. یہ دو بیانیے تو مریم نواز اور نواز شریف کا اور شہباز شریف کا, ان بیانیوں میں تو فرق نظر آ رہا ہے کہ ہمیں آزاد جموں کشمیر میں ہمیں مریم نواز تو نظر آتی ہے لیکن شہباز شریف نظر نہیں آتے, حالانکہ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں. دیکھیں یہ تو بڑے کھلا جو ایک اختلافات والی صورتحال ہے. ابھی کل ہی شاہد خاقان عباسی اور چودھری تنویر ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہوئے نظر آئے. تو یہ تو لیکن احمد ایک جواد صاحب پارٹی, وہ تو مانتے ہیں, وہ ابھی سمینہ صاحبہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ گھر میں بھی اختلافات ہوتے ہیں, بہن بھائیوں میں بھی اختلافات ہوتے ہیں. وہ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ اختلافات نہیں ہیں. یہ گھر نہیں ہے, یہ پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے کہ جو اب اپنے اندرونی اختلافات کی وجہ سے زوال پذیر ہے, اور اپنے اندرونی اختلافات کی وجہ سے زوال پذیر ہے, اور ہر روز اس کو ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب الیکشن کے حوالے سے بھی میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ڈسکا کا الیکشن جو ہے اس کو تو آپ اپنے بیانیے کا حصہ بناتے ہیں, لیکن سیالکوٹ کا الیکشن جو ہے آپ کو دھاندلی زدہ نظر آتا ہے. اب جو الیکشنز انہوں نے جیتے ہیں اس کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اس وقت قومی اسمبلی میں بھی اور پنجاب اسمبلی میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی نشستوں کا میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا. اور وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ اس لیے نہیں آیا کہ جو ضمنی الیکشنز PMLN نے جیتے ہیں وہ اپنی ہی جیتی ہوئی سیٹوں کے اوپر جیتے ہیں, اور سیالکوٹ کا الیکشن جو ہے وہ اپنی جیتی ہوئی سیٹ انہوں نے ہار دی. جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک کراچی کا اور ایک مردان, دو ایسی سیٹیں ہیں کہ جو کہ پہلے ان کے پاس تھیں اور پھر انہوں نے ہار دی. لیکن اس کے مقابلے میں فاٹا کے اندر JUI کی ایک سیٹ تھی جیتی ہوئی ان کی, کہ جو ضمنی الیکشن میں ہم نے جیت لی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اوورال پارٹی پوزیشن جو ہے قومی اسمبلی میں ان ضمنی الیکشنز کے بعد اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اور جو لیٹسٹ الیکشن ہے آزاد جموں کشمیر کے ہوں یا سیالکوٹ کے ہوں, وہ یقیناً عوام کی جو ہے وہ PTI کے اوپر جو بھی اعتماد ہے اس کو شو کرتے. اچھا, ووٹنگ مشین کی ہم بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اب وہ جو گلے شکوے, وہ دھاندلی کے الزامات وہ ختم ہو جائیں گے, ہر پارٹی اس کو ایکسیپٹ کرے گی. لیکن دوسری جانب مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ دنیا بھر میں آلریڈی اس سسٹم کو یوٹیلائز کیا جا چکا ہے, اس میں دھاندلی کے ہیک ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. کیا فرق ہوگا اس میں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو سسٹم ہے, جو ریفارمز لانے کی حکومت کوشش کر رہی ہے, اس کو تو اپوزیشن نے, PMLN نے بھی اور پیپلز پارٹی نے, انہوں نے اس کو بغیر ایویلویٹ کیے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس کے اوپر وہ بات چیت ہی نہیں کرنا چاہتے. لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں, اس کے دو مرحلے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں سینٹ کی ایک پارلیمانی کمیٹی جو ہے جس میں اپوزیشن کی بھی نمائندگی ہے اور حکومت کی بھی نمائندگی ہے, وہ اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی ایویلویشن کر رہے ہیں. اس کے بعد جب یہ اس کا بل پاس ہو جائے گا اور وہ فائنلی الیکشن کمیشن میں آئے گا, تو الیکشن کمیشن نے اس کے طریقہ کار کو وضع کرنا ہے. یعنی اس کے اوپر دوبارہ وہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بات چیت کریں گے, اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا سسٹم جو آپ کا ٹریڈیشنل روایتی سسٹم ہے اس کو ریپلیس نہیں کر رہا, اس کو فردر. کیا اعتراض ہے آپ لوگوں کو؟ عمران خان صاحب تو بڑے شفافیت کی بات کر رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ جو دھاندلی کا کنسیپٹ ہے اس کو ختم کر دیا جائے, جڑ سے اکھاڑ دیا جائے. کیا اعتراض ہے آپ لوگوں کو؟
बिल्कुल एतराज़ है। जो चीज़ अमेरिका में रिजेक्ट हो गई, इंडिया में रिजेक्ट हो गई, अब हम इधर उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? और फिर आप किसी को भी, अपने स्टेक होल्डर्स को, किसी अपोजिशन पार्टी को आप अपने एतमाद में लेके जब चलेंगे नहीं, तो आपको कौन इस पर कंसेंट देगा? दूसरी बात यह है कि अभी तो इन्हें हमारे इलेक्शन कमीशन ने इस बात की परमिशन नहीं दी, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की। इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत सारे तराजात लगाए हैं। अभी तो ये किसी भी सेकंड स्टेज में भी नहीं एंटर हुए। अभी इनके फर्स्ट स्टेज में इनके अपने लेवल तक की बात फिर रही है। ये जब तक सारों को इत्मीनान में नहीं लेंगे उस वक्त तक ये इसमें कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ये सिलसिला कामयाब है ही नहीं। क्या एतराज़ क्या आप लोगों को? एतराज़ ये हैक हो जाता है और फिर इतनी आसानी के साथ इसका रिज़ल्ट सिर्फ वहाँ कास्टिंग तक रहता है, ये आगे इलेक्शन कमीशन तक नहीं डायरेक्ट पहुंच पाता। फिर अगर मैनुअली सारे सिस्टम चलने हैं जो पहले चलते थे, डिले होने की सूरत में दरमियानी टाइम के दरमियान में रिज़ल्ट चेंज हो जाते रहे, तो फिर बात तो वहीं रह जाएगी। ये डायरेक्ट जो मशीनें हैं ये सिर्फ कास्टिंग ज़रूर करेंगी, लेकिन पूरे का पूरा रिज़ल्ट काउंटिंग के बाद आगे नहीं डिलीवर कर सकती। अहमद जवाद साहब क्या रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर आप? देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा इसमें वाज़ेह कर दूं कि कोई भी मशीन जो है उस वक्त तक हैक नहीं हो सकती जब तक कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो। तो ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं होंगी, इसलिए हैक होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और फिर दूसरा ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो आपका ट्रेडिशनल जो वोटिंग का तरीक़ाकार है बैलेट बॉक्स का, उसके ऊपर ये एक फर्दर एडिशनल जो है वो उसको एंडोर्स करता है। यानी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के रिजल्ट्स को अगर आप मैनुअल वाले से भी अगर कंपेयर करना चाहें तो वो भी चीज़ें मौजूद होंगी। तो ये असल इस बात ये है कि जब तक अपोजिशन हुकूमती नुमाइंदों के साथ बैठ के इस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश नहीं करती, उस वक्त तक ये कन्फ्यूजन जारी रहेगा, क्योंकि ये समझना ही नहीं चाहते। वैलिड पॉइंट है। समीना राना साहब, आप लोग बैठते क्यों नहीं है? अपोजिशन और हुकूमत क्यों आपस में, क्या मसला है आप लोगों को? क्योंकि जब तक आप बैठेंगे नहीं मसाइल हल नहीं होंगे। इनके साथ जब भी बैठते हैं तो ये कोई ना कोई बात करके कि जी देखें जी ये हमारे साथ बैठे हैं, ये एनआरओ मांग रहे हैं, ये हमारी डिस्कशन हुई तो ये एनआरओ मांग रहे हैं। तो अब इतनी बातों के बाद इनके साथ तो बैठना कोई पसंद ही नहीं करता। यही वजह है कि भाई ये अकेले ही चल रहे हैं। अकेले चलने में इनको फ़ायदा तो नहीं है, इनको नुकसान है, इस पार्टी को मुकम्मल तौर पर नुकसान है। अहमद जवाद साहब, आप लोग एनआरओ दे सकते हैं? जो कि इनके इख्तियार में भी नहीं है, लेकिन बातें तो करते हैं। एनआरओ जो है एक गैर कानूनी कदम था जो कि माजी की हुकूमत में एक मिलिट्री डिक्टेटर ने दिया था। गैर कानूनी तौर पे आपने आम माफ़ी दी, जिसका फ़ायदा पीएमएलएन की लीडरशिप ने भी उठाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने भी उठाया और एमक्यूएम की लीडरशिप ने और दूसरी जमातों ने भी उठाया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो किसी एनआरओ के किसी निज़ाम को नहीं मानती, और हमारा तो सिर्फ एक ही इसके ऊपर स्टांस है कि इनको अदालतों के अंदर अपने केसेस को फेस करना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। बार क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, मुल्क को बढ़ाएं और बाकी फैसले अदालतों पे छोड़ें। ये इसीलिए कहते हैं कि जो इस तरह के जब सवालात किए जाते हैं कि अपोजिशन को कोई एनआरओ दिया जा रहा है तो उस बात की तरदीद की जाती है, और साथ ही साथ इस बात का इयादा किया जाता है कि माजी में जिस तरीके से सियासी मुफाहमत को एनआरओ के रास्ते से गुजारा जाता था वो अब नहीं होगा। तो ये एक क्लैरिटी अवाम के लिए भी है और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी है कि आपने अब जो कुछ भी करना है, अगर आप प्रेशराइज करके आप ये समझते हैं कि प्रेशराइज करेंगे तो इनको कहीं हम एक ऐसी मुफाहमत पे ले जाएं जहाँ पे कि एनआरओ मिल जाए, तो वो मुमकिन नहीं होगा। इस चीज़ को क्लैरिफाई ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर ने मुतअद्दिद दफ़ा किया है।
عمران خان دے ہی نہیں سکتا, ڈکٹیٹر دیتے آئے اور وہی دے رہے ہیں. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ احتساب ہو, آپ لوگوں کا بھی ہو, ہمارا بھی ہو, لیکن احتساب عدالتیں جو ہیں ہمارے, جو جن کی ذمہ داری میں ہیں یہ چیزیں, وہ کرتے رہیں. ہمارے ملک کی ترقی تو نہ رکے. آپ ہم چلتے رہیں, آگے چلتے رہیں, احتسابات ہوتے رہیں, لیکن آپ ہر چیز اپنے سر پہ لے لیتے ہیں. آپ جہاں میٹنگ ہوتی ہے عمران صاحب نعرہ لگا رہے تو این آر او نہیں دوں گا, مر جاؤں گا, اور باہر جاتے ہیں وہاں سپیچ کرتے ہیں این آر او نہیں دوں گا. یہ کوئی ہمارے ملک کے لیے کوئی عزت کی باتیں تو ہے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے عدالتی نظام اپنے ہاتھ سے, اپنے اشارے سے چلانا چاہتے ہیں, اپنے اشارے سے چلا رہے ہیں. تو آپ کیوں ایسے دعوے کرتے ہیں جس میں آپ کا عمل دخل زیادہ شو ہو؟ ضرورت ہی نہیں ہے. احمد جواد صاحب, آخری سوال آپ سے, کیا 2 سال کافی ہے عوام تک جو ریلیف ہے عوام کو اس مہنگائی سے نکالنے کے لیے, یا مزید 5 سال آپ لوگوں کو چاہیے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ 2 سال کے بعد جب ہم نے 2023 میں عوام کے سامنے الیکشنز دوبارہ جب ہوں گے اور جانا ہے, تو وہاں پہ ہمیں اپنی 5 سال کی پرفارمنس کی بنیاد پہ جانا ہوگا. 3 سال میں اس ملک کے اکانومی کے فنڈامنٹلز جو ہیں وہ درست سمت میں ہیں اور وہ ٹیک آف کر چکے ہیں. اس لیے ہم اس بارے میں کافی پراعتماد ہیں کہ اگلے 2 سال میں عوام ان کے فوائد دیکھ سکے گی, اور خاص طور پہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اس ملک کی بہتری جو ہے اور اس کے بہتر جو اثرات ہیں ان کو محسوس کر سکے گا. تو ہم الیکشن میں ایک دفعہ پھر عوام کی عدالت میں جائیں گے, اور ہمیں پوری امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 5 سال کے لیے دوبارہ منتخب ہوگی. لاسٹ ایک جی سمیرہ صاحب, آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گی؟ میں تو ابھی یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے, میں یہ سال تو آپ نکال ہی دینا. اس بجٹ میں جو انڈائریکٹ ٹیکسز جو ڈائریکٹ عوام کے اوپر بوجھ ہوتا ہے, ابھی سال تو وہی پڑا رہے گا. ابھی تو اس کے مزید ٹیکسز آئیں گے, تو اس میں یہ ہے کہ یہ سال تو نکل گیا. یہ تو آپ بھول جائیں کہ عوام کو کوئی ریلیف ملے گا. اس میں انڈائریکٹ ٹیکسز اتنے زیادہ ہے کہ عوام اس کے نیچے بہت زیادہ دب چکی ہے. تو باقی رہ جائے گا 1 سال میں پھر دیکھ لیں گے کہ آپ کی کیا کارکردگی ہوتی ہے, اور عوام کی عدالت میں تو آپ کو جانا ہی جانا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما احمد جواد صاحب, سمینہ مطلوب MNA پاکستان مسلم لیگ نون, بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. ناظرین, پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر.